اور اب खबरें तफसील से। यूक्रेन पर रूस के हमले को 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। रूसी अफवाज ने मुल्क के मशरकी हिस्से पर कब्जे की कोशिश में डॉनबास को अपना हदफ बनाया हुआ है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस मुल्क के 20% इलाके पर काबिज हो चुका है। यूक्रेन पर हमले के बाद से हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन मुकम्मल। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अभी भी जारी। तोपखाने, रॉकेटों, मिसाइलों से रूस का हमला। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूसी अफवाज का कब्जा। हजारों अफराद हलाक, लाखों नकल मकानी पर मजबूर। यूक्रेन और रूस जंग के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस बीच यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस मुल्क के 20% इलाके पर काबिज है। उनमें से क्रीमिया और डोंबास के वो इलाके भी शामिल हैं जिन पर 2014 से रूस का कंट्रोल है। ये रूस और यूक्रेन जंग की सही सूरत हाल बताने के लिए काफी है। 24 फरवरी को शुरू हुई इस जंग को आज पूरे 100 दिन हो रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन के किन किन इलाकों पर रूस का कंट्रोल है। ख्याल किया जाता है कि रूस मारियोपोल समेत डोंबास के 95% हिस्से पर काबिज है। वहीं सेवेरोडोनेस्क में रूस और यूक्रेन की अफवाज के बीच शदीद लड़ाई जारी है। रूस यहां पर तोपखाने, रॉकेटों और मिसाइल से मुसलसल हमले कर रहा है। स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल ये शहर मॉस्को के लिए एक अहम हदफ है। ताहम इलाकाई गवर्नर ने इस अज़्म का इजहार किया कि यूक्रेनी अफवाज आखिर तक लड़ेगी। इस इलाके में वाक़ सेवेरोडोनेस्क एज़ोट नामी फैक्ट्री यूरोप के सबसे बड़े केमिकल प्लांट्स में से एक है। कीव के अतराफ में पसपाई के बाद रूसी अफवाज मशरक़ी यूक्रेन पर कब्जे करने की कोशिश में है, जिससे जंग के मजीद बढ़ने का खदशा है। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी अगरचे उसकी तवक्का से कहीं ज्यादा सुस्त रही है, ताहम रूसी अफवाज ने 43,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाके तक अपना कंट्रोल बढ़ा लिया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। अब यूक्रेन का मशरक हिस्सा रूस के हमले की जद में है, जिसके बारे में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हर रोज 100 यूक्रेनी फौजी हलाक हो रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूसी फौज ने अब तक 3,620 रिहायशी इलाकों पर चढ़ाई की है, जिनमें से 1,017 को बाजियाब करा लिया गया है। इस वक्त यूक्रेनी सरजमीन का 20% रूस के कंट्रोल में है, जो कि मुल्क का तकरीबन 1,25,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है। 50 लाख से ज्यादा शहरियों को बैरून मुल्क हिजरत करनी पड़ी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद नेटो के सरबराह जेन्स स्टोलनबर्ग ने खबरदार किया कि यूक्रेन के इत्तेहादियों को एक भयानक जंग के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, लेकिन ये पाबंदियां दो धारी तलवार की तरह हैं, जिससे यूरोपीय मईशत को भी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद करने और तवील फासले तक हमला करने वाले हथियारों का मुतालबा कर रहा है, ताहम अमेरिका ने इन हथियारों की फराहमी से इनकार कर दिया है। दरअसल रूस ने अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों को खबरदार किया था कि वो यूक्रेन को रूसी सरजमीन पर हमला करने के काबिल हथियार न दें। रूस ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो उसके बहुत संगीन नताइज होंगे और कशीदगी को रोका नहीं जाएगा। जंग के 100 दिनों में फरीकैन के दरमियान होने वाली शदीद लड़ाई, जानो माल और इज्जत व आबरू के नुकसानात के पेश नज़र मुस्तकबिल में पुरअमन हल के इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया भर में जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया भर में खुराक का बहरान सर उभार रहा है। इस मामले में रूस की वजारत खारजा ने कहा है कि रूस यूक्रेन से अनाज की बरामद में रुकावट नहीं डाल रहा है और वो जरूरतमंद ममालिक को अनाजों की फराहमी के लिए तैयार है। वजारत के तर्जुमान ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक वाकई आलमी खुराक के बहरान के मसले को हल करना चाहते हैं तो उन्हें रूस पर आयद पाबंदियों को मनसूख कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही सूरत में जरूरतमंदों को अनाज मिल सकेगा।
اس سے قبل مغربی ممالک نے روس پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ اناجوں کی فراہمی میں رخ نہ ڈال کر یوکرین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپی یونین اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر یوکرین کے خوراک کے ذخائر وہاں سے نکالنے اور اس کے سمندری بندرگاہوں کو کھولنے کے لیے کوشاں ہے تاکہ دنیا کی ایک بڑی آبادی کو خوراک کی کمی کا شکار ہونے سے بچایا جا سکے۔ یوکرین اور مغربی ممالک کا الزام ہے کہ روس مبینہ طور پر یوکرین کی سرزمین سے سمندری راستے سے اناج کی برآمد کو روک رہا ہے، جس سے دنیا کو خوراک کے بحران کا سامنا ہے۔ یہ سراسر غلط معلومات ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ یوکرین کی مسلح افواج کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں اناج کی برآمد میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ روسی مسلح افواج ہر روز بحری جہازوں کی بلا روک ٹوک نقل و حرکت کے لیے سمندری انسانی راہداری کھولتی ہیں۔ ہم ایک بار پھر دہرا رہے ہیں، روس تمام ضرورت مند ممالک کو اپنا اناج فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر امریکہ اور یورپی یونین کے ممالک واقعی عالمی بھوک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پابندیوں کو منسوخ کرنا چاہیے۔ یوکرین روس جنگ کو لے کر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک بار پھر مغربی ممالک کو کھری کھری سنائی ہے۔ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی محض اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ اس کی پالیسی کچھ دیگر ممالک کے موافق نہ ہو۔ انہوں نے یہ بات سلوواکیہ کی گلوب سیک فورم میں حصہ لیتے ہوئے کہی۔ ہندوستانی وزیر خارجہ سے یوکرین روس جنگ میں ہندوستان کی موقف کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ہندوستان روس سے تیل خرید کر یوکرین کے ساتھ چل رہی جنگ کی فنڈنگ نہیں کر رہا ہے، ایس جے شنکر نے کہا کہ کیا روسی گیس خریدنا جنگ کے لیے فنڈنگ جیسا نہیں ہے یا صرف ہندوستانی روپیہ اور ہندوستان آ رہا ہے روسی تیل ہی جنگ کی فنڈنگ کر رہا ہے، تو پھر یورپ بھیجے جا رہے روسی گیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی نہیں، وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ ہندوستان کے بہت کشیدہ تعلقات ہیں لیکن یورپ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ دیکھیے، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، تاہم پھر کیا روسی گیس خریدنا جنگ کے لیے فنڈنگ جیسا نہیں ہے؟ صرف ہندوستانی روپیہ اور ہندوستان آ رہا روسی تیل ہی جنگ کی فنڈنگ کر رہا ہے، تو پھر یورپ بھیجے جا رہے روسی گیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر یورپ، مغرب اور امریکہ کے ممالک کو اتنی فکر ہے تو وہ ایرانی تیل کو مارکیٹ میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ وہ وینزویلا کے تیل کو مارکیٹ میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے ہمارے پاس موجود تیل کے ہر دوسرے ذرائع کو نچوڑ دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بازار میں نہیں جانا چاہیے اور لوگوں کے لیے بہترین ڈیل کا انتخاب کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت منصفانہ نقطہ نظر ہے۔ And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's very fair. اسرائیلی فوجوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجوں نے کس طرح سے اپنے مظالم فلسطینیوں پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگلی خبر اسی سے متعلق ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل میں جو ان دنوں ہو رہا ہے اس پر دنیا شاید بہت کم ہی کچھ کہہ پا رہی ہے۔ دراصل اسرائیلی فوجوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک 17 سالہ نوعمر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رملہ کے مغرب میں واقع البدیدہ نامی دیہات میں اسرائیلی پولیس نوجوان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ متوفی فلسطینی جوان کا نام عودہ صداقہ بتایا گیا ہے۔ اس موقع پر سینکڑوں فلسطینیوں نے عودہ کے جنازے میں شرکت کی۔ شرکاء کی ایک بڑی تعداد نے فلسطینی جھنڈا لہراتے ہوئے اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ دوسری طرف اسرائیلی ملٹری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 3 فلسطینیوں نے گشتی ٹیم پر بم پھینکے جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ المدیدیہ دیہات کا مکین محمد عودہ کسی بھی واقعے میں ملوث نہیں تھا جسے اسرائیلی گشتی فوجیوں نے گولی مار کر ہلاک کیا۔ حالیہ مہینوں میں اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں مسلسل پرتشدد کارروائی کی ہے جس میں فلسطینی حکام کے مطابق کم از کم 62 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز بھی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ میں 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں ایک صحافی خاتون بھی شامل تھی۔ مقامی اور انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پولیس کی شوٹ ٹو کل پالیسی کی مذمت کی ہے۔
یمن کے متحارب فریقوں نے مزید 2 ماہ کے لیے ملک گیر سطح پر جنگ بندی کی تجدید پر اتفاق کیا ہے۔ اس پیش رفت نے ملک کے لیے امید کی کرن پیدا کر دی ہے جو 8 سالوں سے خانہ جنگی سے دوچار ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ یمن کے متحارب فریقوں نے مزید 2 ماہ کے لیے جنگ بندی کی تجدید پر اتفاق کیا ہے۔ اس پیش رفت نے جنگ زدہ ملک کے لیے امید کی کرن پیدا کی ہے جو 1 دہائی سے شدید خانہ جنگی سے دوچار ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈبرگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تنازع کے فریقوں نے یمن میں موجودہ جنگ بندی میں اقوام متحدہ کی تجویز پر مزید 2 ماہ کے لیے اتفاق کیا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کی مدت کا آغاز 2 جون 2022 کو یمن سے ہوا ہے۔ ہم اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی طرف سے یمن میں جنگ بندی کو 2 اگست تک بڑھانے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ توسیع لاکھوں یمنیوں کے لیے مزید راحت اور امید لاتی ہے۔ یہ یمن کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ یمن کے پاس موقع ہے کہ وہ اس پیش رفت کو جاری رکھے اور جنگ، مصائب اور تباہی کے بجائے امن کا انتخاب کرے۔ ہم یمن میں تنازع کے خاتمے کے لیے سعودی عرب کے عزم کو بھی سراہتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی کی تجدید کا خیر مقدم کیا اور زور دیا کہ یمن میں جنگ کا خاتمہ ان کی انتظامیہ کی ترجیح رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی سفارتکاری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کوئی مستقل حل نہیں نکال لیا جاتا۔ یمن سے آنے والی مثبت خبریں انسانی ہمدردی کی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ 2 ماہ کی جنگ بندی میں توسیع کی خبر بے حد خوش آئند ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے 2 ماہ کے دوران جو کچھ دیکھا ہے وہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں کمی ہے، خاص طور پر 50% کمی۔ ہم نے ایندھن تک رسائی حاصل کرنے والے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھا ہے۔ یمن سے باہر جانے، ملک کے اندر سفر کرنے اور لوگوں کے لیے صحت کی خدمات کی بحالی کا امکان بھی دیکھا ہے۔ یمن میں امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ اپریل سے نافذ العمل جنگ بندی کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تجارتی پروازوں کو اڑانے کی اجازت دی گئی اور یمنیوں کو بیرون ملک طبی علاج معالجے کے لیے لے جایا گیا ہے۔ اس جنگ بندی نے تیل کے ٹینکروں کو حوثیوں کے زیر قبضہ بندرگاہ الحدیدہ میں لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی ہے، جس سے صنعاء اور دیگر جگہوں پر ایندھن کی قلت میں کمی کا امکان ہے۔ جنگ بندی دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کا باعث بنے گی، جس سے تمام فریقین کی خواہش کے مطابق جامع امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے والی ہے اور تنازع میں شامل فریقین مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، لیکن مذاکرات اور مشکل ہو سکتے ہیں۔ اس عمل میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی نے یمنیوں کو امن کی امید کی کرن جگائی ہے۔ ہم نے 7 سال کی خونریز جنگ اور ناکہ بندی کا سامنا کیا ہے۔ مقامی لوگوں کے لیے امن کی امید دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ یمن میں لڑائی 2014 میں اس وقت شروع ہوئی جب حوثی اپنے شمالی علاقے سے نیچے اتر آئے اور انہوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو سعودی عرب میں جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سعودی قیادت میں ایک اتحاد 2015 کے اوائل میں یمنی حکومت کی بحال کی کوشش کے لیے جنگ میں شامل ہو گیا تھا۔ جنگ بندی اس تنازع کو ختم کرنے کی طرف برسوں میں سب سے اہم قدم ہے، جس میں دسیوں ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ہندوستان نے ملک میں مذہبی اقلیتوں پر حملوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی ووٹ بینک کی سیاست چلتی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ ہندوستان نے بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی محکمہ خارجہ کی 2021 کی رپورٹ کے اجرا اور سینئر امریکی حکام کے غلط معلوماتی تبصروں کو نوٹ کیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں ووٹ بینک کی سیاست کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم درخواست کریں گے کہ تشخیص درست ہو اور متعصبانہ خیالات سے گریز کیا جائے۔ بتا دیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے بین الاقوامی مذہبی آزادی پر پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اپنی سالانہ رپورٹ میں الزام لگایا ہے کہ 2021 میں ہندوستان میں اقلیتی برادریوں کے ارکان پر سال بھر حملے کیے گئے، جن میں قتل اور دھمکیاں شامل ہیں۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کی طرف سے جاری کی گئی یہ رپورٹ دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور خلاف ورزیوں کی حالت پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہے اور اس میں ہر ملک کے لیے الگ الگ باب ہیں۔
امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں معصوم انسانی جانوں کے ضیاع کے پے در پہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تازہ معاملے میں امریکی ریاست آئیوا میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ ایمز شہر میں چرچ کی پارکنگ میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں حملہ آور بھی شامل ہے۔ حملہ آور کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والی 2 خواتین ہیں، جبکہ وسکونسن میں بھی فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی اوکلاہوما میں ایک اسپتال کی عمارت میں فائرنگ کے واقعے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ واقعہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کے بعد آیا، جس میں انہوں نے امریکی کانگریس سے ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ فائرنگ کے سلسلے سے نمٹنے کے لیے گن کنٹرول کے اقدامات کو لاگو کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں نوجوانوں کی ذہنی صحت کا شدید بحران ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ اور اب بات مہنگائی کی۔ دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ، خوردنی اشیاء کی قلت جیسے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین جنگ کے باعث عالمی سطح پر خوراک کا بحران بڑھ گیا ہے۔ ادھر ملیشیا میں مرغیوں کی مانگ میں اضافہ حکومت کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے ملیشیائی حکومت نے تازہ مرغیوں کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو پڑوسی ملک سنگاپور میں پریشانی کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ سنگاپور کی چکن مارکیٹس ملیشیائی پولٹری پر منحصر ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملیشیا میں گزشتہ کئی دنوں سے تازہ مرغیوں کی قلت پائی جا رہی ہے۔ ملک میں مرغیوں کی مانگ میں اضافہ حکومت کے لیے درد سر بن رہا ہے۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے تازہ مرغیوں کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو پڑوسی ملک سنگاپور میں پریشانی کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ سنگاپور کی چکن مارکیٹس ملیشیائی پولٹری پر منحصر ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملیشیائی وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں چکن کی قیمتیں اور پیداوار کو مستحکم کرنے کے لیے آج سے 1 ماہ کے لیے 3.6 ملین مرغیوں کی برآمدات پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ اس کا براہ راست اثر سنگاپور پر پڑے گا، جہاں چکن کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ جیسے مسائل بڑھ جائیں گے۔ سنگاپور میں پولٹری کاروبار کا 1/3 حصہ ملیشیائی چکن سے پورا ہوتا ہے، کیونکہ تمام مرغیاں سنگاپور میں زندہ درآمد کی جاتی ہیں۔ سنگاپور کے صارفین پابندی سے پہلے تازہ چکن کا ذخیرہ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے نظر آئے۔ سنگاپور فوڈ ایجنسی نے عوام کو فروزن چکن، جو کہ برازیل جیسے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے، استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ بازاروں اور سپر مارکیٹوں میں شیلفز کو پولٹری سے پاک کر دیا گیا ہے۔ سنگاپور اسٹریٹ ٹائمز نے کہا کہ چکن بیچنے والوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ اسٹورڈ چکن کی قیمت میں 30% تک اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے چکن ڈش کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہیں حکومت کے اس فیصلے نے ملیشیا کے چھوٹے پولٹری فارمرز کو پریشان کر دیا ہے، جو سنگاپور سپلائی کر کے اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ برآمد پر پابندی کب تک رہے گی، لیکن ماہرین توقع کرتے ہیں کہ سپلائی اور قیمتیں 1 ماہ کے اندر معمول پر آ جائیں گی۔ مقامی تاجروں اور گاہکوں نے پولٹری کی بڑھتی قیمتوں پر افسوس کا اظہار کیا اور حکومت سے اس ضمن میں ٹھوس قدم اٹھانے کی اپیل کی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ افغانستان میں طالبان حکام نے پوست کی کاشت کے خاتمے کی مہم شروع کر دی ہے۔ اس کا مقصد ملک میں وسیع پیمانے پر ہیروئن اور افیون کی پیداوار کا خاتمہ کرنا ہے۔ جو بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسے گرفتار کیا جائے گا اور اس کے خلاف شرعی قوانین کے تحت عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرنے والا ملک ہے۔ آپ یہ رپورٹ دیکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ افغانستان کے طالبان حکمرانوں نے پوست کی کاشت کو ختم کرنے کی مہم شروع کر دی ہے، جس کا مقصد ملک میں افیون اور ہیروئن کی بڑے پیمانے پر پیداوار کو ختم کرنا ہے۔ کسانوں کو خوف ہے کہ بڑھتی ہوئی غربت کے وقت ان کی روزی روٹی تباہ ہو جائے گی۔ افغانستان میں 9 ماہ سے زیادہ عرصہ قبل اقتدار سنبھالنے والے طالبان نے اپریل کے شروع میں ملک بھر میں پوست کی کاشت پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا ہے۔ طالبان کے نائب وزیر داخلہ برائے انسداد منشیات ملا عبداللہ آخوند نے کہا کہ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا اور متعلقہ عدالتوں میں شرعی قوانین کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا۔
بدی کې د امیرالمؤمنین حفظه الله خاص حکم دی چې دا باندې نو البته که څوک بیا هم د دې تخلف کوي او بیا کرنه کوي نو حتما به هغه سره شرعي برخورد کیږي او هغه به نیول کیږي او محکمیت. طالبان کے نائب وزیر داخلہ برائے انسداد منشیات ملا عبداللہ آخوند کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت اس فصل کا متبادل تلاش کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے اور اس میں کچھ حد تک کامیابی بھی ملی ہے. موږ کوشش روان کړی دی د خارجي موسسات سره د ډېرو ملکو سره په رابطه کې بعضې ملکو څه وعدې هم راکړي دي د بدیل معیشت په ارتباط امید شته چې پاکې دي موږ لاسته راوړنې ولرو. وہیں پوست اور افیون کی کاشت کرنے والے کسان پریشان ہیں کہ بڑھتی ہوئی غربت کے بیچ اگر انہیں اس فصل کی کاشت کی اجازت نہیں دی گئی وہ کچھ نہیں کما پائیں گے. او د اوبو څخه کمای دی زموږ مځکې هم سره کمې دي بل کش موږ ته داسې دغه نه راکوي بیا د تاریاکو دغه کلاسي یو شی به برابر شي کنې به بل خو زموږ دغه نه کړي. موږ په دې کې خبره نه لرو دا قدر دی چې موږ د تاریاک وختي کرلي و تر فرمان د مخه نو کله چې دوی فرمان صادر سو موږ دغه زموږ تاریاک تر پوجي وتلی وه نو بالا بیا مصرفونه مو ډېر په کړي وو نو په دغه واضح ہے کہ مسلح طالبان پوست کے کھیت کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں اور کسان خاموش مجرم کی طرح کھڑے ہیں. افغانستان دنیا کا سب سے بڑا افیون پیدا کرنے والا ملک ہے اور یورپ اور ایشیا میں ہیروئن کا ایک بڑا ذریعہ ہے. امریکہ کی طرف سے پوست کی کاشت روکنے کی کوشش میں اربوں خرچ کرنے کے باوجود گزشتہ 20 سالوں میں پیداوار میں اضافہ ہوا. ہلمند افغانستان میں پوست کی کاشت کا مرکز ہے. اس پابندی سے لاکھوں غریب کسانوں اور یومیہ مزدوروں کو شدید جھٹکا لگا ہے جو زندہ رہنے کے لیے فصل سے حاصل ہونے والی آمدنی پر انحصار کرتے ہیں. یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب افغانستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, بڑی آبادی خوراک کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اور ملک برسوں میں بدترین خشک سالی کا شکار ہے. بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو.